वेलकम बैक नाज़रीन। अनवार रमज़ान की खुसूसी सहरी नशरियात में एक बार फिर तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद कहते हैं और ये है हमारा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट सेगमेंट फैज़ाने इल्म, जिसमें हम मुख्तलिफ उलमाए कराम से गुफ्तगू का मामला करते हैं, उसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातचीत करते हैं, मुख्तलिफ मसाइल का सोल्यूशन जानते हैं और कोशिश करते हैं कि उनकी तमाम तर गुफ्तगू से हम अपनी भी रहनुमाई कर सकें और आप लोगों तक भी वो तमाम तर मालूमात पहुँचा सकें। अगर कोई चीज़ किसी मसले में आप उलझे हुए हैं तो उनकी गुफ्तगू से वो सोल्व हो जाए। लेकिन नाज़रीन कराम, इससे पहले मैं एक बात आप लोगों तक पहुँचाना चाहूँगी, जैसे कि इस सेगमेंट से पहले हमारा सेगमेंट था ज़ोरे कलाम और उसमें हमारे साथ आज मौजूद थे छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे और उनका डिबेट का कंपटीशन था, जिसमें हमारा मौजू था मीडिया आज़ाद है। नाज़रीन कराम, ये जो मौजू था ये क्योंकि उन लोगों को मिला था, ये उनकी हद तक ही था। बच्चों को मौजू देने का सिलसिला कुछ इस तरह से होता है कि चाहते हैं बच्चे को आगाही हासिल हो सके, वो मालूमात को हासिल कर सकें, क्योंकि जब हम कोई टॉपिक उन्हें देते हैं तो वो उसकी रिसर्च करते हैं, उस पर अपने दलाइल पेश करते हैं, अपना कंटेंट उस पर पेश करते हैं। तो हमारा सिर्फ इतना ही मौक़िफ़ था कि हम बच्चे जो हैं वो अपना कंटेंट पेश कर सकें, क्योंकि ये महज बच्चों के दरमियान होने वाला एक तकरीरी मुकाबला है और ऐसे हेल्दी मुकाबलों की बहरहाल ज़रूरत तो हमें होती है ताकि बच्चे आगाही हासिल कर सकें। मीडिया की आज़ादी और अदम आज़ादी पर हमारा मौक़िफ़ क्या है ये हम अपने हद तक ही महफूज रखते हैं। बच्चों के मुकाबले में जो बयान किए गए उनके दलाइल हैं, जो वो मुखालफत में कह रहे हैं या हिमायत में कह रहे हैं, वो सिर्फ उस सेगमेंट की हद तक ही होते हैं, तो उसको सिर्फ और सिर्फ हम उस सेगमेंट की हद तक ही रखें तो बेहतर होगा। चलते हैं हम आज के हमारे उलमाए कराम के जानिब, और आज का जो कि हमारा टॉपिक है वो ज़कात, नमाज, रोज़ा, तरावी, इन तमाम तर चीज़ों से रिलेटेड है। आज जो उलमाए कराम का जो मौजूद पैनल हमारे साथ मौजूद है उसमें हमारे साथ सबसे पहले हैं मुफ्ती हफीजुल्लाह अब्बासी साहब। सर अस्सलामु अलैकुम अल्लामा साहब और खुश आमदीद। उसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना अब्दुल रऊफ कादरी साहब। अस्सलामु अलैकुम और खुश आमदीद। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। इसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना अमीनुल्लाह सैफी साहब। अस्सलामु अलैकुम और आपको खुशामदीद कहते हैं एक बार फिर इस खूबसूरत नशिस्त में। आप तीनों ही शख्सियात को हम हमारी टीम और फैज़ाने इल्म की इस बज़्म में खुश आमदीद। मैं टॉपिक एक बार फिर दोहरा दूं ताकि जो अभी अभी आकर स्क्रीन पर बैठे हैं उन्हें भी पता चल जाए। आज हमारा टॉपिक है क़याम, तरावीह और नफली इबादत। रमज़ान में इन तमाम चीज़ों की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है और नवाफिल का दर्जा तो बाज़ सूरत हाल में फ़राइज़ तक पहुँच जाता है। तो उसी हवाले से मैं आपसे आगाज़ लूँगा बासी साहब, और मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा मोहतरम कि नमाज तरावीह की शरई हकीकत क्या है? क्या माह रमज़ान में तरावीह की नमाज बाजमात पढ़ना वाजिब है? नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ताला अपने कलाम मुक़द्दस में फ़रमाते हैं कि वो लोग यानी ईमान वाले और मुत्तक़ीन के निशानियाँ बताते हुए अल्लाह ताला फ़रमाते हैं कि वो लोग जो रातें गुजारते हैं सिजदे करते हुए और क़ियाम करते हुए। इसी तरह बहुत सारी आयात कुरान मजीद की जो इस पर दलालत करती है, इस पर रहनुमाई करती है कि रात का क़ियाम मुसलमानों के लिए कितना ज़रूरी है और कितना मुसलमानों के लिए अच्छा है। जब वो अपने रब के सामने झुकते हैं तो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरावी की नमाज़ पढ़ाई, अपनी ज़िंदगी में जमात करवाई, और खुलफ़ाए राशिदीन में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बाकायदा इसकी जमात 20 रकात तरावी की जमात कराना शुरू कर दी। और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाए राशिदीन, यानी कि तुम पर मेरी सुन्नत लाजिम है और खुलफ़ाए राशिदीन अल महदीन, यानी खुलफ़ाए राशिदीन की सुन्नत। तो चाहे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई साबित हो या खुलफ़ाए राशिदीन से, दोनों सूरतों के अंदर तरावी जो है इसका पढ़ना, एक तो इस पर इजमा भी चला आ रहा है, यानी 1400 साल से आज तक तरावी का पढ़ना, बाजमात पढ़ना, यह बाकायदा चला आ रहा है।
اور اس کا حکم شریعت کے اندر سنت مؤکدہ ہونے کا ہے، سنت مؤکدہ ہونے کا۔ اب اگر کوئی شخص باجماعت نماز پڑھتا ہے، باجماعت تراویح پڑھتا ہے، تو اس کو جماعت کا اجر بھی ملتا ہے، اگر قرآن مجید کو ختم کرتا ہے اس میں تو اس کا اجر بھی ملتا ہے۔ اگر کوئی اپنے گھر میں آ کر نماز پڑھتا ہے اور اپنی منفرد ہونے کے انداز میں انفرادی تراویح پڑھتا ہے تو تب بھی اس کو اجر ملتا ہے، لیکن وہ جماعت کے اجر سے اور قرآن مجید کے ختم کے اجر سے وہ رہ جاتا ہے۔ بہت ہی خوب۔ اور میں جاننا چاہوں گی جو ہمارے ساتھ ہیں مولانا عبدالرؤف قادری صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ کیا نماز تہجد کو تراویح کے متبادل کے طور پر بھی پڑھا جا سکتا ہے؟ الحمدللہ حمدا کثیرا والصلاة والسلام علی رسولہ ابدا ابدا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ سب سے پہلے تو میں اپنے بھائی اور بہن دونوں کا شکریہ ادا کروں گا کہ اتنے زبردست پلیٹ فارم پر اور اتنی زبردست ٹرانسمیشن میں مجھ فقیر حقیر کم ترین کو لب کشائی کا موقع عنایت فرمایا۔ اور جہاں تک آپ کے سوال کے جواب کی بات ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں ہر چیز کو واضح طور پر بیان فرما دیا ہے۔ تہجد کی جو بات ہے وہ الگ ایک نماز کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان فرمائی، اور تراویح جو ہے یہ الگ سے قیام اللیل کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے قیام اللیل کے طور پر اسے ارشاد فرمایا۔ باقاعدہ صحابہ کرام ارشاد فرماتے ہیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ بڑی زبردست دو باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، دو پوائنٹ اس میں ریس کیے ہیں، دو پوائنٹ ہم پر واضح فرمائے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ناظرین بھی اس پر غور کریں، کیونکہ آپ کو میں بتاؤں ہمارے ہاں ایک دوڑ لگی ہوئی ہے نا، لوگ مساجد میں جاتے ہیں اور کہیں 10 روزہ تراویح ہے، کہیں 3 روزہ تراویح ہے، کہیں 5 روزہ تراویح ہے، کہیں 27 روزہ تراویح ہے۔ اچھا آج کل تو ایسا ٹرینڈ ہے کہ ایک مسجد میں اوپر 10 روزہ ہے تو نیچے 15 روزہ ہے، اور بتا رہے ہوتے ہیں فخریہ طور پر کہ 30 منٹ میں تراویح مکمل کر لی، 25 منٹ میں تراویح مکمل کر لی۔ ایک عجیب سی دوڑ لگائی ہوئی ہے، ریس بنائی ہوئی ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے سنہرے الفاظ سے ہماری تعلیم اور تربیت فرمائی۔ فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا، یہ دو لفظ ہیں، ایمان و احتساب، یقین کے ساتھ۔ ایمان کا مطلب ہے یقین کے ساتھ۔ من قاما، جو رمضان کی راتوں میں اس یقین سے کھڑا ہوا کہ وہ رب میرا کھڑا ہونا دیکھ رہا ہے، وہ رب میرا رکوع میں جانا جھکنا دیکھ رہا ہے، وہ سجدے میں میری 7 ہڈیاں رکھنا وہ دیکھ رہا ہے، کہ یہ دن بھر میرا بندہ فجر سے لے کر مغرب تک میرے لیے روزہ بھی رکھ رہا ہے اور یہ میرے ہی لیے رات میں قیام بھی کر رہا ہے۔ اس بات پر ایمان ہو کہ میرا رب دیکھ رہا ہے تو ایمان ہوتا ہے نا۔ ایمان کا مطلب تو یہ ہے۔ دوسری بات کیا فرمائی؟ احتساباً۔ احتساب کا مطلب ہوتا ہے جیسے ہمارے یہاں بھی کہا جاتا ہے نا کہ کسی چیز کا حساب کتاب رکھنا، کاؤنسلنگ کرنا، تو وہ اپنی اس چیز کی کاؤنسلنگ کر رہا ہو، احتساب کر رہا ہو کہ میں باقاعدہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگا رہا ہوں، میرا رب مجھے اس پر اجر عطا فرمائے گا۔ جب اس نیت سے بندہ کھڑا ہوتا ہے، فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ قیام اللیل کے بارے میں ہے۔ اور وہ جو تہجد ہے وہ تو شان والی نماز ہے، وہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، ہر رات میں۔ اس میں ایک بہت زبردست بات جو میرے ذہن میں آ رہی ہے، صاحب مواہب نے اس بات کو لکھا ہے جو رات کے حوالے سے، کیونکہ تہجد جو ہے رات کی نماز ہے۔ وہ فرماتے ہیں من لم یعرف اللیلۃ لم یعرف لیلۃ القدر، جو رات کی قدر نہیں جانتا نا، من لم یعرف قدر اللیلۃ، جو رات کی قدر نہیں جانتا وہ لیلۃ القدر کی بھی قدر نہیں جانے گا۔ تو رات کی قدر جاننے کے لیے آپ کو تہجد میں اٹھنا پڑے گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بات کر کے میں آپ کو، ظاہر سی بات ہے وقت بھی کم ہوتا ہے ہمارے پاس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر رات کو، رمضان میں تو یہ چیزیں بڑھ جاتی ہیں، رمضان میں تو عنایات بڑھ جاتی ہیں، رمضان تو گناہ گاروں کے لیے، سیاہ کاروں کے لیے دامن رحمت پھیلا کر آواز دے رہا ہے، گویا وہ تو اس طرح وہ شعر اس کی غمازی کرتا ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں۔ آج کی رات یا ان راتوں میں، بھائی ان راتوں میں اولیاء اللہ کو نہیں پکارا جا رہا،
ان راتوں میں مفتیان کرام کو نہیں پکارا جا رہا، ان کو نہیں پکارا جا رہا جو بخشے ہوئے ہیں، بلکہ مجھ جیسے آپ جیسے گناہگاروں کو پکارا جا رہا ہے۔ مغفرت تو ان کی ہونی ہے۔ حل من مستغفرن، کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے کوئی طلب کرنے والا؟ تو حضور فرماتے ہیں یہ عام راتوں میں جس وقت تہجد پڑھتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں، رات کے تہائی حصے میں، فرمایا رب العالمین آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور پھر صدا دیتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا فاجیب لہ، میں اس کو جواب دوں، ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا اس کی بخشش کر دی جائے، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا اس کو دے دیا جائے۔ یہ تو رمضان کے علاوہ کی باتیں ہیں، ہر رات بالکل رمضان کی تہجد کا کیا یہی درجہ ہے۔ بہت خوبصورت جواب، بہت مفصل جواب۔ میں آؤں گا محترم مفتی امین اللہ سیفی صاحب، آپ سے ایک بہت اہم ترین سوال پوچھنا چاہوں گا جو اکثر ہمارے اپنے ذہنوں میں بھی بڑا الجھن اور تردد کا باعث بنتا ہے۔ کیا عوامی مقامات اور شاہراہوں میں راستے بند کر کے تراویح پڑھنا درست عمل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا صدق اللہ العظیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تراویح کی جو فضیلت بیان فرمائی ہے، جو اہمیت اجاگر کی ہے، ایک حدیث کوٹ کر کے ناظرین کو یہ بات باور کرانا چاہوں گا کہ رمضان المبارک میں اللہ رب العزت نے دن کے لیے خاص عمل اور رات کے لیے خاص عمل تقسیم من صام رمضان ایمانا واحتسابا، اس حدیث کے اس ٹکڑے کا تعلق ہے رمضان کے دن کے ساتھ۔ وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، اس کا تعلق ہے رات کی عبادت کے ساتھ۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ چونکہ دن میں انسان روزہ رکھتا ہے، بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے، پھر رات کو اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر سربا سجود ہوتا ہے، یقیناً کہ یہ شاق اور مشکل عمل ہے۔ جب یہ شاق اور مشکل عمل ہے، اللہ رب العزت نے اس پر جس انعام کا وعدہ کیا ہے، جن نعمتوں کا وعدہ کیا ہے، حضور نے فرمایا تراویح کی نماز کے ایک سجدہ پر اللہ رب العزت 1500 نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ اسی ایک سجدے پر اللہ رب العزت اس سجدہ کرنے والے کے لیے جنت میں ایک محل سرخ یاقوت کا جس کے 60,000 دروازے سونے اور چاندی کے ہوں گے، اور اسی ایک سجدے پر اللہ کل قیامت کے دن جنت میں اس کے لیے ایک ایسا درخت لگائے گا جس کے سائے تلے 100 سال ایک گھوڑا دوڑ سکتا ہوگا۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو آقا دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدی، کامل مومن اور مسلمان وہ ہے جس کی زبان، جس کی ہر حرکت سے مسلمان ایذا سے محفوظ رہے، قول و فعل سے، اس کے ہر قول و فعل سے مسلمان محفوظ رہے۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے جو سوال کیا کہ روڈوں میں اور شاہراہوں پر جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، یہ تو وہ لوگ وہاں پر نماز پڑھتے ہیں، آقا کی تعلیمات تو یہ ہیں کہ جب تم مسجد بناؤ تو مسجد کی وجہ سے گلی تنگ نہیں ہونی چاہیے، چاہے کہ تم مسجد کو لا کر شاہراہ پر بنا دو اور وہیں پر صفے بچھا دو۔ اس لیے اس سیگمنٹ کے توسط سے ناظرین کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ایذا سے بچنا فرض ہے، بے شک، لہٰذا اگر کہیں پر مسجد چھوٹی ہے تو اس میں توسیع کی جائے، جہاں تک بر جگہ چھوٹی ہے تو اس میں توسیع کی جائے، لیکن لوگوں کو ایذا نہ پہنچائے، اسی لیے کہ ایمان کے کامل ہونے کی جو شرط اولی حضور نے فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہر قول و فعل سے مسلمان محفوظ رہے۔ بہت ہی خوب، بہت ہی خوب۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک ہے، جیسے آپ نے کہا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق، یعنی کہ ایمان کے 70 شعبے سے کچھ زائد ہے، اس میں سب سے افضل جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے، اور سب سے کمتر جو درجہ ہے ایمان کا وہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے، جائے کہ ہم راستہ لوگوں کو بند کرے اور لوگوں کو تکلیف دے۔ تو یہ تو آپ نے ذرا سی میں بات ایڈ بھی کروں گا کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ہمارے یہاں بعض افراد جو ہے
اس کا بھرپور اہتمام کرتے ہیں. اہتمام اس طرح ہوتا ہے کہ آس پاس گلیوں میں آلٹرنیٹ جو ہے نا دے دیا جاتا ہے اور جو لوگوں کی تکلیف کا سامان ہے اسے دور کر دیا جاتا ہے. ٹینٹ وغیرہ اس طرح باندھا جاتا ہے تاکہ پیدل چلنے والوں کے لیے راستہ ہو اور گاڑیوں والوں کے لیے الٹرنیٹ ہو. اگر اس طرح کسی نے اہتمام کیا ہوا ہے بھرپور اپنے طور پر تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان کے بارے میں یہ بدگمان نہیں ہونا چاہیے کہ وہ مسلمانوں کو تکلیف دے رہے ہیں. ہو سکتا ہے ان کے پاس مسجد میں یا جیسے حضرت نے ابھی بات کی کہ وہ مسجد کم ہونے کی وجہ سے مختصر ہونے کی وجہ سے وہ ادھر نہ کر سکتے ہوں اور انہوں نے الٹرنیٹ کے طور پر اس روڈ کو یا گلی کو استعمال کر لیا ہو اور پھر جو ہے وہ انہوں نے لوگوں کی آسانی کا سامان بھی کر دیا ہو تو بدگمان نہیں ہونا چاہیے. لیکن بہترین صورت تو یہی ہے کہ ہمیں لوگوں کی تکلیف سے بچنا چاہیے ہر حال میں. بہت زبردست پوائنٹ آپ نے کہا. اور جیسے کہ ہمارے معاشرے میں ہم نیگیٹیوٹی پہ زیادہ فوکس رکھتے ہیں لیکن آپ نے بہت اچھی اصلاح فرمائی کہ ہمیں پازیٹیوٹی والا پہلو بھی دیکھنا چاہیے کہ آیا وہ جو انہوں نے اہتمام کیا ہے وہ ہمیں ایذا پہنچانے کے لیے کیا ہے یا پھر ہمارے ہی فائدے کے لیے کیا ہے. تو یہ جو بات تراویح کی چل رہی ہے میں اسی میں ایک یہی سوال پوچھنا چاہوں گی کہ تراویح جو لوگ نہیں پڑھتے ان لوگوں کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیں بہن اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے نا کہ اللہ رب العالمین نے اس مہینے میں بنیاد میں اگر ہم جائیں تو اس مہینے میں اللہ رب العالمین نے جنت کے دروازوں کو کھول دیا ہے. اسی مہینے کی برکت ہے کہ اللہ رب العالمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فتحت ابواب الرحمہ وفی روایت فتحت ابواب السماء. فرمایا اللہ تعالیٰ نے آسمان کے دروازے کھول دیے ہیں, رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں اور شیاطین کو بند کر دیا گیا ہے. تو اب کون سی ایسی چیز ہے کہ جو ہمیں نماز کی طرف جانے سے روک رہی ہے؟ یقیناً وہ ہمارا نفس امارہ ہے. اور میں بتانا چاہوں گا کہ یہ روزہ جس طرح اس کے اور فوائد ہیں اس طرح اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ ہماری روح پر اثر انداز ہوتا ہے, ہماری ذات پر اثر انداز ہوتا ہے, ہمیں روحانی طاقت دیتا ہے. واللہ میں آپ کو بتا رہا ہوں بڑے بڑے عبادت گزار دیکھے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عام دنوں میں ہم 2 رکعت بھی پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں نا اضافی عشاء کی نماز میں 2 رکعت اضافی نفل پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو نہیں پڑھ پاتے. بمشکل جو ہے فرائض سنت اور واجبات پوری کر کے مسجد سے باہر آ جاتے ہیں. لیکن رمضان میں ایسی برکت آ جاتی ہے, اللہ تعالیٰ ایسی توفیق عطا فرماتا ہے کہ ہم 2 نہیں پوری 20 رکعتیں اضافی پڑھ لیتے ہیں کیونکہ یہ رمضان کی برکتیں ہیں. تو پھر وہ شخص جو تراویح نہیں پڑھ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پچھلے جو 11 ماہ گزرے ہیں اس نے ایسی کوئی عمل داری کی ہے, اس طرح کا اپنا صرف عمل رکھا ہے کہ جس سے اس کی روح اور اس کا یہ نفس اتنا کمزور ہو چکا ہے, اتنا ضعیف ہو چکا ہے, خفیف ہو چکا ہے کہ عبادتوں کے اس مہینے میں جس میں انتہائی آسانیاں ہو جاتی ہیں وہ اس کی طرف بھی مائل نہیں ہو پا رہا, وہ اس میں مائل نہیں ہو رہا اور وہ غفلت میں ہی پڑا ہوا ہے. تو ایسے شخص کو چاہیے کہ غفلت کی پٹی ہٹائے, استغفار کی کثرت کرے اور جو ہے کوشش کرے رمضان میں تراویح پڑھنے کی کوشش کرے. آپ کے اس سوال سے میرے ذہن میں ایک اور سوال بھی آیا اور اس میں بھی اکثر لوگ, آپ نے یہ تو ہمیں بتایا عباسی صاحب, اور عباسی صاحب میرا سوال چونکہ اس کا آدھا جواب ہم آلریڈی دے چکے ہیں کہ یہ ایک مستقل نماز ہے تراویح جو صحابہ کرام سے بھی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے. لیکن ایک اور مسئلہ جو آتا ہے لوگوں کے ذہن میں سوال بھی اٹھتا ہے کہ اس کی متعین تعداد کیا ہے. کچھ لوگ 8 روایت کرتے ہیں, کچھ 12 روایت کرتے ہیں, اکثریت کے ساتھ 20 پڑھی جاتی ہیں. تو یہاں بھی لوگوں کے ذہن میں یہ ایک سوال اٹھتا ہے, اس کا ذرا جواب عنایت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آپ نے بہت ہی اہم سوال پوچھا ہے اور یہ لوگ بہت زیادہ پوچھتے ہیں بالکل, چونکہ عوام کو اس چیز میں بڑی الجھن ہوتی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ پتہ لگ جائے کہ یہ رکعتیں کتنی ہے تراویح. بالکل. تو ایک عام آدمی کے ذہن میں جو سوال اٹھتا ہے اور بہت زیادہ اور بہت اہم سوال آپ نے وقت کے حساب سے پوچھا, تو اس کا ایک جواب میں دیتا ہوں. اس سے ہٹ کر کے کوئی کسی مسلک کے یا اس کو دیکھتے ہوئے ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے اس کو دیکھتے ہوئے بتاتا ہوں کہ اس میں 2 موقف لوگوں کے پائے جاتے ہیں مسلمان بھائیوں کے. ایک طرف ہمارے مسلمان بھائی یہ کہتے ہیں کہ 20 رکعت نماز تراویح اور دوسری طرف والے کہتے ہیں کہ 8 رکعت نماز تراویح. تو 8 رکعت والے نماز تراویح جو کہتے ہیں ان کے بقول ہم مان کر ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ 8 رکعت نماز تراویح وہ کہتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 رکعت نماز ثابت. اور دوسرے طرف مسلمان بھائی یہ کہتے ہیں کہ 20 رکعت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ حکم دیا تھا 20 رکعت نماز پڑھنے کا. تو جب بھی اس طرح روایت کے اندر کوئی اختلاف پایا جاتا ہے تو تطبیق کی جاتی ہے اس کے اندر. تو ایک عام مسلمان کو
موافقت کا راستہ ہم دیں گے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر بھی عمل ہو اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول پر بھی عمل ہو، اور یہ تبھی ہوگا جب 20 رکعت نماز پڑھیں گے، کیونکہ 20 رکعت تراویح پڑھنے والا 8 رکعت پر بھی عمل کرتا ہے اور 20 رکعت والے قول پر بھی عمل کرتا ہے۔ تو مطلب دونوں ہی درست، آپ نے دونوں کے موقف بتا دیے، مطلب دونوں میں سے جو کر رہا ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ غلط نہیں ہو رہا، کہیں نہ کہیں سے شریعت کی پیروی ہی ہو رہی ہے۔ جی بالکل۔ جہاں پہ ہماری تراویح کی بات چل رہی ہے تو میں مفتی مولانا امین اللہ سیفی صاحب کی جانب آؤں گی اور میں پوچھنا چاہوں گی کہ تراویح کی جیسے ہم نے بات کی، تو اس طرح کی اور کون سی دیگر نفلی عبادات ہیں جس پر زیادہ توجہ ہمیں رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں دینی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یبن آدم ارکع لی 4 رکعات من اول النہار اکفیک آخرہ۔ اے ابن آدم، تو دن کے ابتدا میں میرے لیے صرف 4 رکعت پڑھ لے، آپ کے بقیہ دن کا میں ذمہ دار ہوں، میں تمہارے لیے کافی ہو جاؤں۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ ایک جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ایقظ اہلہ ثم صلی رکعتین خفیفتین کتب من الذاکرین والذاکرات۔ جس شخص نے رات کے وقت اپنے اہل خانہ کو جگایا، پھر اس نے بھی اور اس کے گھر والوں نے بھی مختصر سی 2 رکعت پڑھ لیے، اللہ رب العزت ان کو ذاکرین کے ٹولے میں سے شمار کر دیں گے۔ ذاکرین کا درجہ کیا ہے، یہ بات ذرا سمجھنے کی ہے۔ ذاکرین کا درجہ یہ ہے، ذاکرین ان کو کہا جاتا ہے جو ہر آن، ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر لحظہ ان کے دل اور دماغ پر اللہ رب العزت کا خوف طاری ہو، اسی کو کہتے ہیں ذاکرین کا اعلیٰ درجہ۔ اعلیٰ درجہ، زبردست۔ اسی لیے اس رمضان المبارک میں ہم سب کو چاہیے کہ ہم نفلی عبادت کا خوب اہتمام کریں۔ بالکل۔ جہاں تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ رمضان المبارک کی گھڑیاں ایسی بہترین گھڑیاں ہیں کہ اس میں ایک فرض 70 کے گنے تک شمار کیا جاتا ہے اور ایک نفل کو فرض کے درجے میں قرار دیا جاتا ہے۔ میں قطع کلام کی معافی چاہتا ہوں، یہ بھی اس وقت نفلی عبادت ہو رہی ہے، لیکن اس نفلی عبادت کے ساتھ ہمارے لیے ایک لازمی عبادت بھی ہے، سحری کھانا عبادت ہے۔ بے شک سنت تو بھی ہے۔ سحری کا وقفہ آ رہا ہے، اس لیے گنجائش نہیں ہے، ہم سحری کے بعد فیضان علم میں علماء کرام سے گفتگو جاری رکھیں گے۔ آپ بھی کہیں مت جائیے گا، بہت دلچسپ، بہت معلوماتی گفتگو ہو رہی ہے، آپ بھی سحری کیجئے، ہم بھی لوٹتے ہیں سحری کے بریک کے بعد۔ وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی، ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی کہ عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم، محمد باسط المعروف جامعه،
محمد طيب الأخلاق والشيم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم محمد فخر عالم بادشاہ انس جاں سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہم عرض کی جبریل نے اے شاہدی محترم آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم رسول الله حبيب الله إمام المرسلين رسول الله حبيب الله شفيع المسلمين هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتدمين میری مولا صدا تحیت درود کے گجرے اپنے محبوب پر جو ہے تیری تخلیق بہتری اسی محبوب سے وابستہ امید شفاعت ہے کہ ہر ہمت شکست مشکل میں جس نے دستگیری کی نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت کلام محمد معاویہ آپ نے اس خوبصورت محفل میں پیش کیا جو کہ فیضان علم کی محفل ہے. علماء کرام یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آپ نے جو فیضان علم علماء کرام کی محفل میں جو کیا خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا اور جو سما باندھا بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی شکریہ کہ آپ آج اس محفل میں آئے اور اپنی خوبصورت آواز سے آپ نے اس محفل کو چار چاند لگائے. ناظرین کرام تمام ہی دیکھنے اور سننے والوں کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سیگمنٹ فیضان علم جس میں ہمارے علماء کرام کے ساتھ جو ہمارا سلسلہ ٹوٹا تھا اسے دوبارہ جوڑتے ہیں. یہاں پہ ہمارے ساتھ ہمارے علماء کرام موجود ہیں جن میں مفتی حفظ اللہ عباسی صاحب ہیں, مولانا عبدالرؤوف قادری صاحب ہیں, مولانا امین اللہ سیفی صاحب ہیں اور ہم ان سے چلتے ہیں سوالات کی جانب کیونکہ یقیناً آپ لوگ بھی بہت سارے جوابات کے انتظار میں ہوں گے جو ہم ان سے پوچھ کر آپ لوگوں تک پہنچائیں گے. آپ لوگوں کی معلومات میں اس کے ذریعے انشاءاللہ اضافہ ہوگا.
بہت شکریہ نور فاطمہ، بالکل درست فرمایا آپ نے. اور میں فوری طور پر قبلہ مولانا عبدالرؤف قادری صاحب کی جانب آؤں گا. جیسا کہ ہمارے آج کے موضوع میں 3 الفاظ بہت زیر غور اور اہم تھے: تراویح، نفلی عبادات، اور ایک خاص طور پر جس کا حکم بار بار دیا گیا، قیام. کہ اپنے قیام کو بڑھا لو، اپنا قیام زیادہ سے زیادہ کرو. میں تھوڑا سا چاہوں گا کہ اس کی بھی وضاحت فرما دیں تاکہ عبادتوں میں خشوع و خضوع بڑھ جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم، بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ ماہ رمضان میں جس طرح آغاز میں بھی جب تراویح کی بات ہو رہی تھی اس وقت بھی ہم نے قیام کو ڈسکس کیا تھا. قیام سے یہاں مراد جو ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عبادت کرنا ہے. سب سے پہلے تو بنیادی طور پر اس بات کو سمجھیں. اچھا، میں تھوڑا سا اس بات کو اگر مجھے وقت دیں آپ تفصیل کی طرف جاؤں گا. چوتھے پارے میں اللہ رب العالمین نے سورۃ آل عمران کے اندر ارشاد فرمایا: ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. یہ دن اور رات کی جو تبدیلیاں ہیں، یہ آسمان اور زمین کی جو پیدائشیں ہیں، اس کے اندر جو اہل عقل ہیں، اہل شعور ہیں، اہل علم ہیں، دانشور حضرات ہیں، یا جن کو دانا کہا جاتا ہے، جن کو تھنک ٹینک کہا جاتا ہے، وہ لوگ غور و فکر کرتے ہیں. پھر اللہ رب العالمین نے ان اہل علم، اہل عقل، اہل دانش کی صفات کو آگے بیان فرمایا. الذین یذکرون اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں. کس طرح یاد کرتے ہیں؟ تینوں کیفیتیں بیان کی انسان کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ مشکات شریف کی، فرمایا تم اللہ کی بارگاہ میں قیام کرو، اللہ کی عبادت کرو، چاہے قیام کے طور پر کرو، اگر قیام سے تھک جاؤ تو پھر بیٹھ کر کرو، بیٹھ سے تھک گئے تو پھر بستر پر لیٹ کر کرو، مگر اللہ کی عبادت کو لازم پکڑ لو، اللہ کے ذکر کو لازم پکڑ لو. یہ اس آیت کی تشریح ہے. گویا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین یذکرون اللہ، یعنی آسمان و زمین، رات دن کی یہ تبدیلیوں میں جو غور و فکر کرتے ہیں، اس میں انہی کو ان رازوں سے یہ راز انہی پر افشا ہوتے ہیں، یہ راز انہی پر کھلتے ہیں. ان رازوں سے ہم آشنا وہی ہوتے ہیں جو رب کے ذکر سے اپنی زبانوں کو تر رکھتے ہیں. جو رب کی ذکر سے اپنی زبانوں کو تر رکھے تو پھر ان کو ملتا ہے. اور پھر ذکر کرنے کا 3 فلسفے یا 3 کیفیتیں یہاں بیان فرمائیں. پہلی، الذین یذکرون اللہ قیاما، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے کھڑے. اللہ رب العالمین کو پسند ہے قیام، کھڑے ہو کر اللہ کا ذکر کرنا، کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنا قیام فرماتے، صحابہ فرماتے ہیں، یہ تراویح کے حوالے سے ہی فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قیام اللیل کا اہتمام فرمایا تو آپ نے اتنا طویل قیام فرمایا، ہمیں ایسا لگا شاید پوری رات قیام میں ہی گزر جائے گی. روایت تو آگے یہ ہے کہ رکوع پھر اس طرح فرمایا، ہمیں لگا شاید رکوع ہی میں پوری رات گزر جائے گی. یہ حضور. اور ایک صحابی جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس طرح قیام فرماتے تو آپ کے پیر مبارک میں آپ کی وہ پنڈلیاں مبارک، آپ کا وہ پاؤں مبارک جو عرش اعظم سے بھی اعلیٰ عرفہ ہے، اس میں ورم پیدا ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو اتنی شان والے ہیں، آپ تو اتنی رفعتوں والے ہیں کہ آپ کے صدقے غفر لکا ما تقدم من ذنبک وما تأخر، آپ کے صدقے تو اگلے پچھلوں کو بخشا جائے گا. آپ اتنی تکلیف اٹھا رہے ہیں، آپ اتنی مشقت اٹھا رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افلا اکون عبدا مشکورا، اے میرے صحابی، کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ کل بروز قیامت جب یہ کہا جائے کہ رب کا سب سے زیادہ کس نے شکر ادا کیا، گویا رسول اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ شکر گزاروں میں بھی سب سے بڑا میں ہی ہوں. یہ امت کی تعلیم ہو رہی ہے، یہ امت کی تربیت ہو رہی ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ اپنے نبی کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے قیام کرو. تو فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما، وہ لوگ جو قیام کرتے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں، وقعوداً، اور بیٹھ کر بھی اللہ ہی کو یاد کرتے ہیں، وعلی جنوبہم، اور اگر وہ اپنی کروٹوں پر ہوں تو بھی اللہ ہی کو یاد کرتے ہیں، اللہ ہی کو یاد کرتے ہیں. بہت خوب. اور اسی سلسلے کو میں مولانا امین اللہ سیفی صاحب کی جانب لے کر جانا چاہوں گی، اور میں جاننا چاہوں گی کہ جس طرح سے ابھی نفلی عبادات کا ذکر ہوا، نفلی عبادات کے بارے میں ہم نے جو بات چیت کی ہے، تو ہمارے پاس جو نمازیں آتی ہیں، 5 وقتی نماز کے علاوہ جو نماز تہجد آتی ہے، اشراق آتی ہے، چاشت آتی ہے، اوابین کی بات کی جائے تو روزے کی حالت میں رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ان کا بھی خصوصی طور پہ اگر اہتمام کیا جائے تو اس کے بارے میں کیا کہنا ہے آپ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا کسی تمہید کے موضوع کی طرف آؤں گا وقت کے اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے.
لیکن ایک بات یہاں پر چونکہ سوال نوافل کے متعلق ہے تو میں یہ بات واضح کر دوں کہ تہجد اور تراویح یہ دونوں الگ الگ نماز ہے. اس پر کافی بہترین گفتگو حضرات علماء کرام نے فرمائی. میں 2-3 دلیلوں مختصراً عرض کروں گا کہ ایک بات ان دونوں میں جو ڈفرنس پیدا کرتی ہے وہ یہ ہے کہ تہجد اور تراویح کے اوقات الگ الگ ہے. تہجد کے لیے افضل وقت رات کا آخری پہر ہے اور تراویح کے لیے افضل وقت عشاء کی نماز کے متصل بعد ہے. یہ فرق اس سے معلوم ہو جب دونوں کے اوقات مختلف ہے تو دونوں نمازیں مختلف ہیں. پھر تراویح سنتی مؤکدہ ہے اور تہجد ابتداءً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب کر دی گئی تھی اور پھر بعد میں مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وجوب کا یہ حکم بھی اٹھا لیا گیا. دوسری بات یہ ہے کہ تہجد کی نماز منفردن اور اکیلے تنہا اپنے دل کی تارے رب سے جوڑنے کا نام ہے اور تراویح کی نماز باجماعت اجتماعی عمل ہے. اسی طرح حضرت مسروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ام عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتی ہے کہ مجھے اپنے آقا کی رات کی نماز کے بارے میں بتا دیں تو فرمایا 7 و 9 و 11 سوى رکعتي الفجر. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. تو اما عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہا نے ارشاد فرمایا کہ یا تو 7 رکعت پڑھتے تھے یا 9 رکعت پڑھتے تھے یا 11 رکعت پڑھتے تھے. یعنی اگر 7 رکعت پڑھتے تھے تو 4 رکعت تہجد پڑھ کے 3 رکعت وطر پڑھ لیتے تھے یا 6 رکعت تہجد پڑھ کے 3 رکعت تو 9 ہو جاتی یا 8 رکعت پڑھ کے 11 ہو جاتی. یہ تھا تہجد اور تراویح میں جو فرق تھا. دونوں الگ الگ نمازیں ہیں. اب آتے ہیں کہ رمضان المبارک کی ان قیمتی گھڑیوں میں ہم اضافی عبادت کریں چونکہ نفل کا جو معنی ہے یہ اضافہ ہے. بالکل یہ اضافہ ہے تو اضافی عمل ہم کریں اور اللہ کے دربار ہم مزید آگے بڑھیں اللہ کا قرب حاصل کریں. تو اشراق کی نماز کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نقل فرماتے ہیں کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھے پھر اپنی جگہ پر بیٹھے اور اشراق کا انتظار کرے پھر وہ صرف 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھے اللہ رب العزت اس کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب دے. اور پھر میں مزید یہ کہوں گا کہ جب یہ رمضان کی گھڑیاں ہو اور پھر جب آپ کا نفل فرض کے درجے میں ہو جاتا ہے تو گویا کہ آپ نے ایک فرض حج ادا کر دیا عمرے کا ثواب بڑھ جاتا ہے. اسی طرح چاشت کی نماز کے بارے میں آقا دو جہاں محمد الرسول اللہ آمنہ کا لال عبداللہ کا نور نظر مکہ کے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کے جسم کے ہر جوڑ کے بدلے آپ پر صدقہ لازم ہے. لہٰذا ایک بار سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے, ایک بار الحمدللہ کہنا صدقہ ہے, ایک بار اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے, ایک بار لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنا صدقہ ہے. آگے فرمایا اور چاشت کی نماز تمہارے جسم کے تمام اعضاء کے جوڑوں کا صدقہ ہے. اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوابین کے نماز کے بارے میں کیا فرماتا؟ من صلی 6 رکعات بعد المغرب عدلن ولم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلن 12 سنة. آقا دو جہاں ارشاد فرماتے ہیں جس نے مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت پڑھی, جس نے مغرب کی بعد 6 رکعت اوابین کی پڑھی اور اس کے درمیان کوئی بری بات نہیں کی, اللہ رب العزت اپنی خاص رحمت سے اس کو 12 سال کی عبادت کا ثواب دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اور یہ صلہ عام دنوں میں بھی ہے, رمضان سے ہٹ کر. بالکل جب ہم اس کو رمضان کی اس گھڑیوں میں تو اس کا درجہ اور بھی بڑھ جائے گا. لہٰذا اس سیگمنٹ کے تحت یہ پیغام ہے کہ ہم خود بھی اس پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس کی طرف بلائیں. جہاں تک ہم فرائض کا اہتمام کرتے ہیں, روزے کا اہتمام کرتے ہیں, قیام اللیل اور تراویح کا اہتمام کرتے ہیں, تہجد کا اہتمام کرتے ہیں, وہیں پر فجر کے بعد 2 رکعت اشراق, پھر 2 رکعت چاشت اور پھر اوابین. میں ایک بات آخری کہوں گا لوگوں کو کہ
عموماً رمضان المبارک میں فجر کی نماز لوگ جلدی پڑھتے ہیں، پھر اشراق تک انتظار تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، تو پھر چاش تک زیادہ، تو فقہاء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا کرے کہ اشراق تک انتظار کرے اور پھر اشراق کے متصل بعد بھی چاش کی نماز پڑھے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس کو بہت مفصل، بہت جامع جواب. میں آخری 1 منٹ میں چاہوں گا آپ سے یہ پیغام، تمام چیزوں پہ بات ہو گئی، نفل پہ ہو گئی، قیام پر ہو گئی، تراویح پر ہو گئی. آپ صرف یہ بتا دیجئے کہ رمضان المبارک اور اس کے بعد بھی فرائض کی اہمیت بہت لازمی ہے. ہم نے تو آج نوافل اور ان کی بات کی، فرائض کے حوالے سے ایک آخری منٹ میں آپ پیغام دیجئے ہمارے سننے والوں کو کہ فرائض کا اہتمام اپنی پوری حیات میں کس طرح کیا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ اپنے کلام مقدس میں فرماتے یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم پرہیزگار بنو. اب تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی کے بارے میں اللہ نے فرمایا ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، یعنی ایمان بالغیب، یعنی عقیدے کے بعد ایک مسلمان بننے کے بعد سب سے پہلی چیز جو بتائی وہ نماز ہے. نماز بے شک، تو نماز کی اہمیت بہت زیادہ ہے. بے شک. ہم ابھی بلا زیادہ میں اس پر تفصیل گفتگو نہیں، وقت کے نزاکت کو دیکھتے ہوئے بے شک کہ ہم سب مسلمان ایک چیز کو بہت زیادہ فخر کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور وہ ہے کائنات میں سب سے جو افضل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک بے شک، یعنی واحد ایسے نبی سردار جو تمام انبیاء کرام کے سردار تھے، وہ معراج پہ گئے. تو ہم اس کو بڑے فخر سے کہتے ہیں، لیکن اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ مومن کی معراج نماز ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا نکتہ ہے. اللہ سے آپ اپنی امت کو اتنا بڑا تحفہ دیا کہ اگر آپ اللہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو نماز پڑھنے شروع کر دیں. اور قرآن مجید کے اندر اگر کسی چیز کا ایک مرتبہ حکم آ جائے تو اس کو بڑی اہمیت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور اس کو فرض مانا جاتا ہے. نماز کا ذکر تقریباً قرآن مجید میں 700 مرتبہ ہے. بالکل 700 مرتبہ جس چیز کا ذکر آیا تو اس کی اہمیت کا کیا ہوگا. اور قیامت میں سب سے پہلے عقیدے کے بعد ایک مسلمان سے جو سوال کیا جائے گا وہ نماز کا ہوگا. آج ابھی جو رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اس میں آپ کے لیے ایک فرض کا جو ثواب ہے وہ 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. اور علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو پچھلی زندگی کی قضا نمازیں اس کو رمضان میں لوٹائیں گے تو آپ کو ایک تو قضا نمازیں آپ کی وہ ادا ہو جائے گی، اور دوسرا یہ کہ اجر جو ہے وہ 70 گنا بڑھ جائے گا. تو اس لیے تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی قضا نمازیں اور اپنے فرائض کی پابندی کریں. بالکل. بہت اصل میں ہم ٹائم سے بھی کچھ زیادہ سیگمنٹ پہ چلے گئے ہیں، ہمارے دو سیگمنٹ اور باقی ہیں، اور ہمیں اتنی سیر حاصل گفتگو، اتنی مفصل گفتگو ہم دوبارہ بھی کرتے رہیں گے. فیضان علم میں علم کے یہی چراغ روشن ہوتے رہیں گے. میں بہت شکر گزار ہوں محترم قبلہ امین اللہ سیفی صاحب کا، محترم عبدالرؤف قادری صاحب کا، اور محترم عباسی صاحب کا، حفیظ عباسی صاحب کا، کہ آپ تینوں یہاں تشریف لائے اور اتنی سیر حاصل گفتگو ہوئی. انشاءاللہ آئندہ بھی فیضان علم اسی طرح جاری رہے گا اور رمضان کی آخری شب تک جاری رہے گا. فی الحال اس سیگمنٹ سے دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.